बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। एक खूबसूरत साथ आपका हमारा रहता है और अल्लाह करे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, हम मोहब्बतें बांटते रहें और आप हमें मोहब्बत से जो लिख भेजते हैं वो हमें मौसूल होता रहे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम जब किसी के बारे में बात करते हैं कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने इस तरह से कर दिया, हम कभी ये सोचते हैं कि अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं और किससे ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं। ये गिव एंड टेक का मामला नहीं है, ये मामला है कि आप किसी से कितनी मोहब्बत करते हैं और कोई आपको क्या मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो सबसे बढ़ के मोहब्बत का इजहार इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ों से देते हैं या उससे ले लेते हैं। अब आप सोचेंगे वो क्या है, वो है वक्त। यकीन कीजिए, सबसे कीमती चीज़ जो कोई भी किसी को दे सकता है या कहीं से मिलता है या हम देते हैं, वो किसी का वक्त होता है। क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ है जो गुजर जाए कभी वापस नहीं आएगा। ये ज़िंदगी जो गुजर रही है ये एक वक्त में ख़त्म होनी है। तो सारी गेम, सारा काम वक्त का ही है जनाब। आप किसी से मिलने जाते हैं, वक्त निकाल के जाते हैं, आप टाइम का ज़िया भी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, एनर्जीज़ अपनी सर्व करते हैं। और अगर कोई आपको देख के नाक मुंह फुलाता है और कहता है यार ये किधर आ गया है, तो उसको ये सोचना चाहिए या आप उसको कॉल करके जाएं। तहज़ीब का भी यही एक मुकाम है कि पूछ के जाएं कि अगर तुम अवेलेबल हो तो फिर तुमसे मिल सके। लेकिन ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। जो आपसे प्यार करता होगा वो तो आपका हर वक्त इंतज़ार करेगा और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसका हर वक्त इंतज़ार करते हैं। तो इसी तरह वक्त देते रहें, वक्त लेते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें और ज़िंदगियों को एंजॉय करते रहें। प्रोग्राम की आज की डिटेल्स आपको बताऊं। आपको पता है कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का वजीफ़ा भी आपको बताएंगे, आज की शख्सियत के बारे में आप जानेंगे, फिर जो सवालात आप हमें लिख भेजते हैं उनके जवाबात हम आपको बताएंगे। आज की बात में हम बात करेंगे बेटी रहमत है। ख़ास तौर पर इस पे डिस्कशन होगी, डिबेट होगी और बेटियों के हवाले से बात होगी कि जो माशरे में या हम लोग अक्सर, जो मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा है कि बेटी की पैदाइश पे खुश नहीं होते या बेटी की जब बात करते तो थोड़ा सा हम हाथ खींच लेते हैं। क्यों करते हैं? ये रवैया क्यों है? बेटा पैदा हो तो खुशियाँ, मिठाइयाँ और शादियाने और लोगों को इन्वाइट किया जाता है, बेटी पैदा हो तो खामोशी, ऐसा क्यों है? बट ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, जब बेटी पैदा हुई तो बहुत उन्होंने मोहब्बत का इजहार भी किया, मिठाइयाँ भी बांटी, खुशियाँ भी मनाई। तो दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या जो बहुत बुरी तरह से मुझे भी हिला गया, हमारी सारी सोसाइटी में उस पर ज़िक्र भी हो रहा है, गुफ्तगू भी हो रही है। अभी हम स्टूडियोज़ में भी मौजूद थे तो मेरे जो टीम लीडर हैं यहाँ पे, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं नईम नासिफ साहब, उनसे भी मैं यही गुफ्तगू कर रहा था कि माशरे में क्या हो रहा है। जब सुबह सवेरे हम किसी ऐसी बात का जिक्र करते हैं तो दिल बड़ा गमगीन हो जाता है। तो बेटियाँ रहमत हैं, इन पे हम बात करेंगे। फिर नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी और आज सेगमेंट हमने रखा है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। जो ताबीर हैं, ख्वाबों के जो आप हमें लिख भेजते हैं कि इन ख्वाबों की ताबीर चाहिए, वो भी आज शामिल करेंगे। तो बाकायदा अपने मौजूद मेहमानों को आपको तारुफ करवाऊँ। तलावत कुरान करीम के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में कारी अहमद यार हक्कानी साहब, फाजिल क़रात सबाशाह कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप कारी साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई है। बस ऐसे ही है, मसरूफियात भी कुछ हैं, चले बाकी दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए। चले आपकी मोहब्बत है जी, आपकी मोहब्बत है। हम वैसे बताते चले, कारी साहब सुपरवाइज़ करते हैं हमारे साथ जितने भी सुबह सवेरे आते हैं कारी हजरात, उन सब की सुपरविजन और उन सब की जो हमसे राब्ते की बातें हैं वो कारी साहब के वसीले से आती हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, एक अरसे से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुफ्तगू करेंगे, सवालात भी पूछेंगे। पहले चलते हैं कारी साहब की जानिब। कारी साहब, आपसे गुजारिश है कि सूरा तकवीर आयत नंबर 1 ता 14 की तलावत कुरान करीम कीजिए प्लीज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज़, आज कुछ मुख्तलिफ था अंदाज़। इस अंदाज़ को क्या कहते हैं सर? ये मशकी होता है जी। ये वैसे कुछ ज़रा मारूफ सूरत आम पढ़ी जाती है, अब्दुल बासित अच्छा, माशाल्लाह ज़्यादा पढ़ते माशाल्लाह माशाल्लाह, उसकी तरह दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सर बड़ी साहब, सर आगाज़ करें। जी, गुजारिश है सर, आज का वजीफ़ा बयान कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी साहब, एक इंटरनेशनल कानून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुरान मजीद, अपनी पाक कलाम में बयान किया है बेशक, और उसमें से किसी को भी इस्तिस्ना नहीं दिया। अगर पूरी कायनात के सरदार इमामुल अंबिया रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए तो ये कानून उन पर भी लागू होता है, तो फिर बाकी कौन बचा? इसका मतलब किसी को वो इससे इस्तिस्ना नहीं है। और वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्स मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन, कि इस दुनिया की ज़िंदगी में इम्तिहान होंगे। अल्लाह कहते हैं कभी हम खौफ देकर, कभी फ़क्र व फाके के साथ, कभी अज़ीज़ तरीन हस्तियों की वफ़ात के साथ, कभी बेहतरीन पके हुए फल, तूफ़ान आएगा ज़ाया हो जाएंगे, खाने नसीब नहीं होंगे। इन सारी आजमाइशों पर जो सब्र कर गया, जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो गया, तो अल्लाह कहते हैं मुबश्शिरिस साबिरीन, मेरे महबूब उनके लिए खुशखबरियाँ दे दे। तो ये आजमाइशें मेरी और आपकी और हम सब की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। ठीक।
البتہ یہ آزمائش گہری ہو جائے. اور آپ نے بھی اور میں نے بھی بے شمار لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی غربت ایسی شدید غربت. میرے پاس یہاں دفتر میں ایک بزرگ آئے, وہ شاید پروگرام دیکھ کے نا لوگ آتے ہیں جی ہمیں کوئی حل بتائیں. کہنے لگے جی تیسری نسل ہے ہمارے گھر میں جادو ہے اور ہم تیسری نسل بھگت رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہمارا چلتا, ہماری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, گھر سے اڑ جاتی ہیں, رکھتے ہیں غائب, اور یہ آزمائش تیسری نسل بھگت رہی ہے. تو آزمائش اور امتحان اتنا طویل ہو جائے, بیماری آئے اور تھک جائے انسان علاج کرا کرا کے, کوئی فرق نہ پڑے, کاروبار کرے تو نقصان ہو جائیں, تو ایسی آزمائشوں سے جو بہت طویل ہو جائیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج کی دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خوبصورت وظیفہ کہ ان چیزوں سے کیسے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. آپ نے رب سے التجا ہی کرنی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آزمائش جو بہت طویل ہو جائے, بہت گہری ہو جائے, بندے کی چیخیں نکلوا دے, ان سے بچاؤ کے لیے بتایا ہے, اور وہ میں بتانے لگا ہوں وظیفہ. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی و درک الشقائی و سوء القضائی و شماتت الاعداء. جی 4 چیزوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اور امت کو پناہ مانگنے کی یہ تعلیم دی ہے کہ ان 4 چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگتے رہو. آزمائش آئے گی, امتحان آئے گا, چھوٹے موٹے امتحان ہو جائیں, ہم تو کمزور ہیں نا, بہت کمزور ہیں, ناتواں ہیں, ذرا سی سر میں درد ہو تو یہی برداشت نہیں ہوتی ہے ہم سے. تو بڑے بڑے امتحانوں سے بچنے کے لیے دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا. اللہ کوئی سخت مصیبت آ جائے, بہت سخت امتحان آ جائے, اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. چھوٹے موٹے ہوتے رہیں گے, یہ تو لازمی حصہ ہے نا زندگی کا. وَدَرَكِ الشَّقَاء, اے اللہ بدبختی کی گہرائیوں میں گر جاؤں, اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کا بہت بزنس تھا, جی کروڑوں اربوں میں کاروبار کرتے تھے, اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے کہ اب میں قرض بھی مانگوں تو کس سے مانگوں. اللہ اکبر. اللہ تو ایسی پستی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. وَسُوءِ الْقَضَاء, اور برے انجام, بری موت سے بھی, ایسی موت کہ جس میں بندے کو توبہ کا چانس ہی نہ ملے, معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے, اپنے رب سے راضی کرنے کا ہی کوئی اختیار نہ ہو, تو ایسی موت سے بھی اللہ کی پناہ. وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاء, اور یہ چوتھی چیز بھی بہت زبردست, جی کہ دشمن تالیاں بجائیں, دشمن کہہ کے لگائیں, دشمن ہوائی فائرنگ کر کے خوشیاں منائیں, میری مصیبت پر, میری کسی دکھ پر, کسی تکلیف پر اللہ ایسا موقع میرے دشمنوں کو نہیں دینا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ 4 چیزوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ پناہ مانگا کریں, اپنے رب سے التجائیں کیا کریں, کہ امتحان آئے ہلکا پھلکا ہو اور وہ آپ پاس ہو جائیں اس میں, اور موت سے پہلے آپ کو توبہ کا موقع مل جائے, گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع مل جائے, رب کو راضی کرنے کا موقع مل جائے. اور اگر کوئی تکلیف, دکھ, بیماری آئے تو وہ بہت زیادہ طویل نہ ہو, پریشان کن نہ ہو, ہلکی پھلکی ہو, اور آخر میں کوئی اللہ میری ذات میں, میری فیملی میں, میرے مال میں کوئی ایسی آزمائش, امتحان نہ آئے کہ جس پر دشمن تالیاں بجا سکے. اللہ اکبر. تو یہ دعا ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں جی تاکہ یاد ہو جائے. جی سر. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی و درک الشقائی و سوء القضائی و شماتت الاعداء. اللہ ہم سب کو ایسے امتحانوں سے, آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھٹی صاحب ایک میسیج چھوٹا سا میں دوں گا اپنے سوشل میڈیا کے ویورز کو, جو خاص طور پر ہم جب یہ وظائف بیان کرتے ہیں یہاں پہ ہم ڈسپلے کرتے ہیں باقاعدہ, جیسا ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ اس کے ورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ کر لیا کریں آپ کہ جب یہ پروگرام ہو تو اس کے یہ والے کلپس, کیونکہ پہلے سیگمنٹ میں ہم وظائف کے بارے میں بتاتے ہیں, اس کو خاص طور پہ دیکھ لیا کریں. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ لکھ کے بیان کر دیں یا بتا دیں دوبارہ, کیونکہ اس کلپ میں ہم بار بار اس کو بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں. لے جی آگے بڑھتے ہوئے بڑی صاحب آج کی شخصیت بتا دیتے ہیں. آج کی شخصیت ہیں جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوران سفر میں ایک چرواہے سے سامنا ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے دودھ نہ دینے والی بکری نے بھی اتنا دودھ دیا کہ چرواہے سمیت سب خوب سیر ہو گئے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے متاثر ہو کر وہ چرواہا مسلمان ہو گیا۔ یہ چرواہا کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا اور مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا۔ آپ حبشہ اور مدینہ دونوں ہجرتوں کے مہاجر، دونوں قبلوں کی طرف نماز ادا کرنے کا شرف پانے والے، فقیہ دورہ، محدث زمان، گورنر کوفہ، قاری قرآن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور ہمراز تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اٹھانے، جوتے پہنانے، سواری کی دیکھ بھال کرنے جیسے کاموں کے علاوہ آپ کے لیے سفری تیاری کی خدمت رضاکارانہ طور پر سر انجام دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک بنانے کے لیے پیلوں کی درخت پر چڑھے تو ان کی دبلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر کچھ لوگ ہنس دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو، یہ پتلی ٹانگیں روز قیامت احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے شوق نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور طرز معاشرت میں سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کی جھلک پیدا کر دی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں بھی شریک رہے۔ غزوہ بدر میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا حتمی خاتمہ آپ ہی کی تلوار سے ہوا۔ غزوہ حنین میں ایک موقع پر شدید افراتفری کے دوران سخت حالات میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی آنکھوں میں جھونکنے کے لیے مٹی دی۔ آپ غزوہ حنین کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ثابت قدم رہنے والے 80 لوگوں میں شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آپ نہایت غمزدہ ہو کر کئی سال گوشہ نشیں رہے۔ مارکہ یرموک کے دوران گوشہ نشینی ترک کر کے جہادی مہم میں شامل ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور فاروقی میں خزانے کے نگران، مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کے ذمہ دار اور والی کوفہ رہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کے لحاظ سے دنیا اسلام کے امام تسلیم کیے گئے۔ آپ جامعیت اور اختصار کے ساتھ مؤثر واعظ اور خطاب فرماتے، مگر لمبی تقریر آپ ناپسند فرماتے۔ آپ بیوی بچوں سے محبت رکھتے اور بیوی بچوں کو خبردار کرنے کے لیے آپ بلند آواز سے بولتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے۔ آپ نے آخری وقت میں سیدنا زبیر اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ کو بلا کر تجہیز و تکفین کے انتظام کے بارے میں کچھ وصیتیں کیں۔ آپ سن 32 ہجری میں 60 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آج کی شخصیت کے بارے میں آپ نے اس پیکج میں جانا اور آپ کے جو سوالات جو آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے بڑی صاحب، ہماری گائے بیمار رہتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوال ہے بڑی صاحب، کہیں آپ سمجھے کہ ہماری گائے بیمار رہتی ہے، یہ سوال تھا، میں نے ڈائریکٹ ہی سوال ڈال آپ کو دیا۔ تو چائے ملی ہے، مجھے پتا ہے۔ ہماری گائے بیمار رہتی ہے، دودھ ٹھیک طرح سے نہیں دیتی، کیا اس صورتحال میں اسے دم کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل دم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اذکار، وظائف انسانوں کے لیے ہیں، وہی آپ اپنے جانوروں کو اگر نظر لگ جائے تو ان کو بھی دم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا رعا احدکم فی نفسہ او فی اخیہ او فی مالہ، جب تم میں سے کسی شخص کو خود اپنی ذات میں آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہرہ دیا ہے، لباس خوبصورت پہنا ہوا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، ماشاءاللہ آج تو بڑا اچھا لباس پہنا ہے، جیسے آج بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جزاک لباس اللہ پہنا ہے۔ سر، جزاک اللہ۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو گاڑی دی ہے، جو گھر دیا ہے، جو اور نعمتیں آپ کو ہیں، وہ آپ کو بڑی پسند آ رہی ہیں، خوش ہو رہا ہے اندر اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فوراً اپنے بھائی کو برکت کی دعا دے دے، جی، کیونکہ فَإِنَّ الْعَيْنَ حق،
نظر کا لگ جانا یہ بالکل ٹرو اور سچا ہے، جی اپنی بھی لگ جاتی ہے، والدین کی بھی لگ جاتی ہے، بھائیوں کی بھی لگ جاتی ہے، دوستوں کی بھی لگ جاتی ہے، اور حاسدوں کی تو لگتی ہی ہے، یعنی اپنے پیاروں کی بھی نظر لگ سکتی ہے اور حاسدوں کی تو ہے تو اس لیے کہا کہ فوراً اس کو برکت کی دعا دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو اور رحمتوں سے نوازے، جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھے لباس، اچھے کھانے، جزاک اللہ اچھے پینے اپنی رحمتوں سے نوازے، جزاک اللہ تو یہ برکت کی دعا دے دیں تو پھر وہ نظر لگنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک تو باقی رہ گیا دم، ہے جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم انسانوں کو بتائیں وہ انسان کو بچانے کے لیے بھی کریں اور جانوروں کے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو مجھے میرے گھر والے اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے گا، لیکن نبی یہ بیمار ہے، اگر بچے کو دعا کر دیں، دم کر دیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر کے اوپر شفقت سے پھیرا جیسے بچوں کو پھیرتے ہیں، ماشاءاللہ، اور ساتھ آپ نے ان کو دم کیا۔ انہوں نے وہ جو دم والی جگہ تھی نا جہاں نبی رحمت کا دست مبارک لگا تھا، جی اس سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ وہ بڑے ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، ان کے پاس کسی بیمار شخص کو لایا جاتا یا کسی بیمار جانور کو لایا جاتا، حتیٰ کہ بیمار اونٹنی کو جو دودھ نہیں دے رہی تھی، ورم ہوا ہے اس کے پستان میں، اس کو لایا جاتا تو وہ پہلے اپنا لعاب ہلکا سا ہاتھ پہ ڈالتے، بسم اللہ پڑھتے، اور پھر اپنے سر پر کہتے اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرے نبی رحمت کا ہاتھ لگا تھا، اکبر اللہ اکبر، اور یہاں ہاتھ لگا کے دوبارہ اس مریض کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھیر کے اس کو دم کرتے تو اللہ اس کو شفا دے دیتے۔ اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات بھی دی ہیں، آپ سواری خریدیں یا آپ شادی کریں یا جس طرح آج کل گاڑیوں کو گاڑی خریدیں تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو پہلے دن ہی دعا کر لیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، اے اللہ یہ جو چیز یعنی اونٹنی ہے، گائے ہے یا شادی کی ہے، اللہ میں اس کی بھی خیر مانگتا ہوں اور اس کی فطرت میں جو خیر و برکت ہے وہ بھی تو اسے مانگتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ یہ جو چیز گاڑی ہے، جانور ہے، اس کے شر سے اور اس کی فطرت میں جو شر ہے اس کی برائی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ان سارے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جانور کو نظر لگ گئی ہے اور ہو جاتا ہے، ایک شخص نے ڈیری فارم بنایا ہوا تھا جی اور اس کے اندر دودھ دینے والی گائیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک گائے 3-3 4-4 من دودھ دیتی ہے دن میں، 24 گھنٹوں میں ایسی گائے بھی موجود ہیں جو 3-3 4-4 من دودھ دیتی ہے۔ اب اس کا سائز بھی ہوگا نا، جی بالکل، اور اس کو پالنے کے لیے انہوں نے پنکھے لگائے ہوئے ہیں، نیچے فرش لگایا ہوا ہے، بڑا اس کی وی آئی پی پروٹوکول ہے۔ جی تو دوستوں کو دعوت دی کہ آؤ جی میں نے ڈیری فارم بنایا اور اس میں یہ دیکھے دودھ دینے والی گائے رکھی ہیں، آؤ ذرا وزٹ کرو، دعوت کی۔ تو ایک دوست جیسے ہی اندر داخل ہو گئے تو اوہ اتنی بڑی گائے، یہ تو ہاتھی لگ رہا ہے۔ اگلے دن تک وہ گائے ختم، اوئے ہوئے لے گئی اس کو، اوئے ہوئے لے گئی۔ اللہ اکبر، تو اس لیے فوراً برکت کی دعا دینی چاہیے۔ تو یہ جو نظر لگتی ہے یہ حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شاہ سوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور بہترین پلی ہوئے جانور کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے نظر اتنی بری، نظر سے۔ تو نظر سے بچنے کے لیے جب آپ اپنے بھائی کی اپنی ذاتی کو نعمت دیکھیں تو فوراً برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ویسے نظر سے مجھے بڑی صاحب بہت سے ایسے واقعات یاد آ گئے جو میرے ساتھ بھی پیش آئے ہیں۔ آپ نئی گاڑی خرید کے شو روم سے بھی گھر نہیں پہنچے، گھر کے چوک میں آپ آئے اور کسی نے آ کے آپ کی گاڑی میں گاڑی ماری اور ایک سائڈ ساری ضائع کر دی، یعنی آپ پوری احتیاط سے بھی جا رہے ہوں تو دوسرا بے احتیاطی سے آ رہا ہے اور آ کے نقصان کہے کرنے کہ آپ نے آ کے ماری ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ صرف نظر ہی ہے ہاں جی، اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف ضرور کر لینے چاہیے۔ ویری ویل سر، سر آج میں نے یہ چیز سیکھی کہ آپ جب بھی کوئی نئی چیز لیں، چاہے وہ جانور ہو، سواری ہو، کچھ بھی، اس پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگیں، ہاں جی، تو سر اس تو سے اللہ بہتر تعالیٰ کی اور کیا ہو رحمتیں سکتا آئیں ہے، گی، رحمتیں برکت آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آگے ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ کے ایک سٹور پر کام کرتا ہوں، یعنی جنوبی افریقہ کے ایک سٹور پر کام کرتا ہوں، جی جی، وہاں مجھے حرام چیزیں فروخت کرنا پڑتی ہیں، کیا میرے لیے ایسی جاب کرنا جائز ہے؟ کیا وہاں جس جگہ میں نوکری کروں گا تو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہی پڑے گا ساؤتھ افریقہ میں جہاں بھی وہ کام کریں گے؟ میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں، اس کیفیت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پہلی بات تو اس بھائی کے لیے عرض یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جہاں بھی جاب کروں گا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، نہیں ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، 3 موقع پر کہا جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے
نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، بے شک۔ اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ تو اس بھائی کو یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہوئے حلال کمانا حلال کھانا ممکن نہیں ہے۔ یہ کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ضرور ایسی جاب ایسا کاروبار دے گا جس میں حرام کی مزش نہیں ہوگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے نیت باندھیں آپ اس چیز پہلے کی۔ نیت صحیح کر لیں، جی جی اللہ سے ڈریں اور آپ کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں، نہ حرام کام کروں گا نہ کرنے دوں گا۔ اس کے بعد جی اس میں دو صورتیں ہیں۔ جی پہلی صورت یہ ہے کہ یہ اس سٹور میں اس فیکٹری میں کسی ایسے سیکشن میں کام کرتا ہو جہاں حرام چیز مثلا نہیں ہے، مثلا کسی فروٹ والے سٹال پہ اس کی ڈیوٹی ہے، کوئی کھلونے ہیں، کوئی راشن ہے، کوئی گھر کی ضروریات والی چیزیں ہیں۔ اگر تو ایسے سیکشن میں کام کرتا ہے تو پھر تو اس کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی فیکٹری میں اس کے سٹور پر اگر حرام چیزیں کسی اور سیکشن میں بک رہی ہیں تو بکتی رہیں، اس کی اپنی کمائی بھی حلال ہے اور اس کا کام بھی درست ہے۔ لیکن اگر وہ کسی ایسے سٹال کے اوپر کھڑا ہے، مثلا شراب کے سٹال پر اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے جی یا ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے، جہاں خنزیر کا گوشت بک رہا ہے وہاں یہ کھڑا ہے، تو پھر اس کو اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ اس کا تعاون ہوگا گناہ کے کام میں۔ اور اگر شراب بک رہی ہے اور وہاں پر اس کی ڈیوٹی لگ گئی اور یہ مجبور ہے اور اس کو کرنی پڑ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور اس کے متعلقہ 10 لوگوں پر لعنت کی ہے۔ فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا، اللہ نے شراب کو بھی لعنتی قرار دیا ہے، پلانے والے پر بھی لعنت ہے، پینے والے پر بھی لعنت ہے، سپلائر پر بھی لعنت ہے، آرڈر دینے والے پر بھی لعنت ہے، بیچنے والے پر بھی لعنت ہے، خریدنے والے پر بھی لعنت ہے۔ تو ٹوٹل 10 چیزوں پر آپ نے لعنت کی ہے۔ تو اگر کوئی ڈیوٹی ایسی ہے تو اس بھائی کو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو کوئی اور ڈیوٹی چینج کر لینی چاہیے اور کوئی ایسا کام ڈھونڈنا چاہیے جہاں اس کو یہ حرام کام نہ کرنا پڑے۔ تو اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ چھوڑے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں اس کی سوچ پہنچ بھی نہیں سکتی ہے۔ تو اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر واقعی اس کو یہ حرام چیزیں بیچنی پڑ رہی ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کوشش تو کریں، اسباب اللہ تعالیٰ اللہ ضرور دے پیدا گا، کر اللہ کا دیں گے۔ وعدہ ہے، بے شک بے اللہ شک۔ کا وعدہ ہے۔ اچھا سر، میں ایسے کچھ لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی ایک بڑا حصہ ایسی ہی چیزوں سے کمائی کی ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے، ان کا کیا بنے گا؟ جب توبہ کر لی ہے تو توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے سر توبہ بھی نہیں کی پھر؟ ہیں۔ اللہ المستعان، زندگی ایسے ہی گزر گئی، ایسے ہی گزر گئی سر۔ حرام کمایا، حرام کھایا، بچوں کو بھی کھلایا۔ تو ابھی شروع میں ہم نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اس بیچارے کی تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، دنیا میں دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور آپ کہہ رہے ہیں توبہ بھی نہیں کی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے لیے کہ وہ گوشت، وہ جسم جو حرام سے پلا ہے، جہنم کی آگ ہی اس کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس کا تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ سر ایک شخص میں ایسا جانتا ہوں بڑا قریبی ہے جس نے زندگی کا بڑا حصہ اسی کام سے کمائی کر کے پیسہ کمایا اور جو بھی معاملات کیے، اولاد بھی بڑی ہوئی اور ایک بچہ اس میں سے دین کی راہ پہ چلا ہے۔ تو سر یہ معاملات سم ٹائمز اچھا وہ ایسا ہے کہ اس کا کمانا حرام ذرائع سے، جی اس کا گناہ اس کمانے والے کو ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد جب تک بالغ نہیں ہو جاتی، جب تک کمانے کے قابل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ باپ کے زیر پرورش ہے، وہ اسی کی کمائی کھائیں گے، ان کے لیے یہ جائز اور حلال ہے، تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ جب وہ کمانے کے قابل ہو جائیں تو پھر ان کو باپ کی اس حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اسی کمائی سے پلنے والا ایک بچہ دین کی راہ اللہ پہ کا چلا فرما بردار ہو گیا، تو اب اس بچے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ والد کو بھی اس طرف لائے، اس کو توبہ کرنے کی ترغیب دلائے۔ توبہ کرے گا، اللہ نیکیوں کی توفیق دے گا تو پچھلے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ اگلا سوال ہے، مجھے سورۃ یاسین کے خصائص اور فضائل اور برکات کے بارے میں کچھ جاننا ہے۔ کچھ نہیں، ہم بہت کچھ بتاتے ہیں۔ سر پلیز۔ اصل میں نظامی صاحب قرآن مجید کی ترغیب اور فضائل خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو پتہ نہیں کیوں تھوڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سنت کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ تھوڑا بھی ہوگا تو وہ عرش والے کے ہاں قابل قبول ہوگا، یہ اس کی شان ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں نے ہر آیت کے وظائف، ہر صورت کی فضیلت اپنے پاس سے اتنی بنا دی ہیں، مثلا جو آپ مضمون چیک کریں تو صرف
یاسین کے بارے میں آتا ہے جی کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے رحمت عالم کا نام لے کر حدیثیں تک بنا دی کہ جو شخص ایک مرتبہ یاسین پڑھے گا تو وہ 10 قرآن کے برابر ہوگی، جو شخص روزانہ پڑھتا ہے اور اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کی موت ملے گی۔ تو اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں یا من گڑت ہیں۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں اللہ کے نبی کا کوئی فرمان موجود نہیں ہے۔ قرآن ہے 1 ارب پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملے گی، اس میں سورہ یاسین بھی شامل ہے، لیکن اس کو فوت ہونے والے کے پاس پڑھنا تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے، حاملہ عورت پڑھے تاکہ بچے کی پیدائش آسان ہو جائے، فلاں بیمار کے پاس پڑھو اس کو صحت مل جائے، تو ایسی کوئی چیز سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ملتی ہے۔ جی البتہ قرآن کا حصہ ہے، جس طرح دوسرے حصوں کو پڑھیں اس کو بھی پڑھیں تو یقیناً اس سے برکت بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آئیں گی اور ثواب بھی ملے گا۔ لیکن جو لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ اس کو مسلسل پڑھنے والے کو شہادت کی موت ملتی ہے، 1 مرتبہ پڑھیں تو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے، یاسین قرآن کا دل ہے، تو یہ ساری حدیثیں من گھڑت ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو فضائل ہیں آپ کو نیٹ پر ہر مضمون میں یہی ملیں گے، ہر بندہ یہی بتا رہا ہے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرا نام لے کر بات اپنی ہے اور نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی تو فرمایا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ صورتوں کے فضائل، ایک صوفی صاحب تھے جنہوں نے ہر صورت کے ہر آیت کے علیحدہ علیحدہ فضائل بنائے۔ اسلامی دور تھا، پکڑا گیا، پوچھا حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن پڑھنے میں سستی کرتے ہیں تو میں نے ان کو شوق دلانے کے لیے اپنے پاس سے یہ سارے بنا دی۔ جی تو یہ وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور جو ہماری سوشل میڈیا کی عوام ہے ان تک جینون علم نہیں ہے، تو بس وہ جو چلا آ رہا ہے اسی کو پھیلائے جا رہے ہیں، پوسٹیں بنا بنا کے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی فضیلت جو سورہ یاسین کی ہو اور اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہو صحیح ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سوال کی روشنی میں یہ ہے کہ اسے پڑھیں اور آپ کو جو بھی اللہ لیکن تعالیٰ جو کی طرف سے خصائص ثواب ہے وہ ملتا ہاں رہے گا۔ وہ ملے گا، لیکن یہ جو فضیلتیں فیس بک پر چل رہی ہیں نا ان میں سے کوئی ثابت نہیں۔ اچھا سر ایک چیز اور بتائیے کہ سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا گیا ہے جی جو وہ بیان کیجئے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، رہنمائی ہمیں چاہیے اس میں کہ آپ بیمار کو سنائیں اس سے ریکوری فاسٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ بھی وہی ہے، سیم ہے، دونوں کا معاملہ سیم ہی ہے۔ سورہ الرحمن اللہ کی بہت بڑی شان اس میں بیان ہوئی ہے، آپ سورہ بقرہ سنائیں تو مریض بہت جلدی ریکور ہوگا، کیونکہ سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بیماریوں کا علاج قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا جادوگر اس کا توڑ نہیں کر سکتے، جس گھر میں جادو کی شکایت ہو سورہ بقرہ پڑھیں اور مریض کو سنا دیں، یقیناً اس پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سورہ الرحمن یا یاسین یہ لوگوں نے خود تجربات کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، اللہ کے نبی سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے سر ایک اور کویسچن شامل کرتے ہیں، جی وقت تھوڑا رہ گیا۔ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اکثر چیزیں مجھے بھول جاتی ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم بھی یاد نہیں ہوتا، براہ کرم مجھے کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیں کہ میری یہ الجھن ختم ہو جائے۔ پڑھنا ہی وہ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھنے کے لیے ہی کچھ بچا۔ پڑھنے کے لیے بتائیں جی۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کو یاد کرنے کا طریقہ تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فرمایا قرآن کو مذاکرہ کرتے رہا کرو، ایک دوسرے کو سناتے اور سنتے رہا کرو، کیونکہ قرآن سینوں سے اتنی تیزی سے نکلتا ہے کہ اتنا تیز تو اونٹ بھی نہیں دوڑتا۔ اونٹ کی رسی کھل جائے تو جتنی رفتار سے وہ بھاگتا ہے اس سے کہیں تیزی سے قرآن جو آپ نے یاد کیا ہو یہ سینوں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ یاد رہتا ہے ایک دوسرے کو سنانے سے، اور بہترین طریقہ یہ ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ تہجد کے وقت جب فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں تلاوت سنتے ہیں آ کے، تو حافظ ہو چند صورتیں ہوں یا سارا قرآن حافظ ہو، اس کو تہجد کے وقت اٹھ کر نفلوں میں پڑھنا چاہیے، قرآن بھولنا بند ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، علم اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ تو حافظے کا ایک نسخہ تو یہ ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، نمازوں میں کوتاہی چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں، مثال کے طور پر ایسی خوراک کھائیں، بادام ہیں، کشمش ہے، وہ کھائیں، اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اب ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی نیند، پرسکون نیند آپ کے لیے ضروری ہے، وگرنہ پورا جسم ہی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ایکسرسائز ضروری ہے، ہمارا زیادہ وقت گزرنے لگ گیا ہے موبائل پر، نہ نیند پوری ہوتی ہے، نہ ایکسرسائز کا وقت ملتا ہے،
تو وہ جسم جب سارا ہی کمزور ہوگا تو دماغ بھی تو ڈھیلا ہوگا. تو اس بھائی کو ایکسرسائز باقاعدگی سے کرنی چاہیے, نیند پوری لے, اچھی خوراک لے, اور جو مصروفیات ہیں دماغ کے اوپر جو لوڈ ہے اس کو بھی تھوڑا کم کریں تو انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. اور جو انہوں نے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے بتائیں, تو لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج. تو ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, پھر سوال یہ ہے میرے پاس کہ میری بیوی نے اپنے میکے والوں سے قطع تعلقی کر کے انہیں گھر آنے سے بھی روک دیا ہے. اس کا مجھے یہ کہنا ہے کہ میرے میکے والوں سے تمہارا تعلق میری وجہ سے تھا, اب جب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تو وہ تمہارے بھی کچھ نہیں لگتے. کیا میری بیوی کا یہ کہنا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں. یہ مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا نہیں ہو گیا؟ جی, عموماً شکوہ یہ ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کو روک دیتا ہے ہاں جی, کہ تم نے فلاں سے بات نہیں کرنی, فلاں کو ملنے نہیں جانا. ادھر بیوی خاوند کو روک رہی ہے اور خود اپنے میکے سے روک رہی ہے. جی کوئی جینون مسئلہ تو ہوگا, یا ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتی نہ ہو کہ یہ ان کے شوہر ملیں ان سے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جی, لیکن بہرحال یہ بائی کارڈ کسی صورت میں بھی جائز نہیں. جائز ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ خاوند کا خاندان ہو یا بیوی کا ہو, رشتہ دار سب کے ہیں, ان کے ساتھ بائی کارڈ کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا لا یحل, حلال ہی نہیں ہے. اور فرمایا من حجر اخاہ فوق سنہ فہو کصفک دمہ, اگر 1 سال بائی کاٹ رہتا ہے تو وہ قتل کی طرح جرم ہے. تو یہ جو ہماری بہن اپنے خامند کو روک رہی ہیں اور خود بھی بائی کاٹ کیے ہوئے ہیں تو ان کو فوراً صلح کر لینی چاہیے. ہاں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان خاندان والوں کے ساتھ بات چیت سے ہمارے گھر میں کوئی فساد پڑتا ہے, پریشانیاں مصیبتیں ہیں, تو سلام دعا جاری رکھیں, صلح کر لیں, اور بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے جو حصہ لیتی تھی ان کی ایکٹیویٹیز میں وہ نہ لیں, لیکن صلح بہرحال فوری ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 2 مسلمان لڑ پڑتے ہیں اور ان کا ریکارڈ اوپر جاتا ہے سوموار کو بھی جمعرات کو بھی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا ہذین حتی یصطلحا, جب تک ان کی صلح نہیں ہوتی ان کا ریکارڈ ابھی پینڈنگ میں رکھ دو. تو آپ کی تو ساری نیکیاں بھی جاری ہیں, پینڈنگ میں پڑی ہیں, قبول ہی نہیں ہو رہی. تو آپ کو اپنے اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ جو نماز, جو روزے, جو صدقہ خیرات, جو اذکار کر رہے ہیں وہ سارے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے. اور فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام, اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے. تو ان کو صلح کر لینی چاہیے, صلح کر کے اپنی نیکیاں بھی قبول کرائیں, محبت بھی بڑھے گی, اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کر لیں. بائی کارڈ حل نہیں ہے, نہ شرعن اور نہ ہی اخلاقاً. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ آتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سوالوں کے جوابات دیتے ہیں, اور آج آپ نے میرے کلر کی تعریف کی جو میں نے پہنا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں. جزاک اللہ سر, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. احمد یار حقانی صاحب, قاری صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. لے جی, آج جو بھی سوالات تھے ہم نے کوشش کی کہ جتنے آج کے سیگمنٹ کے سوال ہمیں ملے تھے وہ سب شامل کر لیں, بٹ پھر بھی ایک آدھا رہ گیا تو وہ چلیں اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے. پروگرام ابھی جاری ہے, ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.